बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इरफान इकबाल शेख साहब, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जनाब मोहतरम सुल्तान चावला साहब, सुलेमान चावला साहब, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम साहब, मेंबरान मैनेजिंग कमिटीज़, अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाले दोस्तों और बहनों, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि आज नवें FPCCI अचीवमेंट अवार्ड के अंदर मैं शिरकत कर रहा हूँ। ये बात किसी हद तक शायद दुरुस्त हो, मुझे सोचना पड़ा कि आपने कहा कि कोई प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आया, अलबत्ता मैं बहुत आ चुका हूँ। शायद सदारती होने के बाद यहाँ नहीं आया, मगर ये मेरी खुशकिस्मती है कि सब दोस्त पहचाने हुए कराची के मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पर रखी भी गई और कारोबार के हवाले से बड़ा आसान भी होता है और बड़ा मुश्किल भी होता है। जब कारोबारी हजरात का सरकार के साथ कोई भी मामला किसी एतबार से टच करता है या कंट्रोवर्सी में आता है तो उनको एक ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है और ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। मैं समझता ये हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से जो पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट किया 128 से 132 से 108 पर आए, उसके बाद 2 साल से वर्ल्ड बैंक ने ये रैंकिंग बंद कर दी, वरना हमें यकीन था कि हम 15-20 स्टेजेस और इम्प्रूव करते, और उसका अंदाज़ा आपको होने लगा होगा किसी हद तक। वी मे नॉट बी द बेस्ट, मगर जो रुकावटें थी उनको बड़ी हद तक दूर करने की कोशिश की। एक दूसरे ये कि मुशावरत का एहतमाम बढ़ गया है अब पाकिस्तान के अंदर, और इस हुकूमत को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इसने पूरी इंडस्ट्रीज़, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल जिस अंदाज से बंद थी और जिस अंदाज से मेरे दोस्तों ने लोहे के दाव अपनी मशीनरी भी बेची, उस इंडस्ट्री को रिवाइव किया और इस वक्त वो एक्सपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। ये मुशावरत के बगैर नहीं होता। ये एक इंसानी फितरत है। बुरा मत मानिएगा कि हर शख्स ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ब्यूरोक्रेसी भी हमारी यही समझती है, वो सब कुछ जानती है, उसको मशवरे की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इस बात की आदत डाली जा रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ही मशवरा नहीं करोगे और दफ्तर के अंदर बैठे हुए तज्जिया निगारी करके और हुकूमत की पॉलिसीज़ अगर बनेंगी तो उसमें बड़ी कसर होती है। और आप लोग तो तजुर्बे से जानते हैं ना, आप लोग मार्केट की नब्ज़ पर आपका हाथ है, तो वो नब्ज़ पर हाथ का मतलब यही है कि आप मार्केट से इनपुट ले रहे होते हैं और उसकी बुनियाद पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। मगर हुक्मरानी की एक अजीब कैफियत है कि वो ऊपर से देखकर और वो सलूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ अगर ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर बनती हैं तो उसमें नाकामी का सामना, जितनी भी अच्छी पॉलिसी हो उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। सरकार का काम क्या है? मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि सरकार का काम ये है कि वो इंटेलेक्चुअल या ट्रेड वाली सड़कें बनाए और जिसमें ताजर और इंडस्ट्री सब के सब उन सड़कों को इस्तेमाल करें, और जहाँ महसूस हो कि ये मंदिर जा रही है और सड़क नहीं है तो लिहाजा उसको फिर रिजॉल्व करें और सड़क बनाएं। और सरकार का दूसरा काम ये है कि इन सारे कामों के करने के लिए उसको टैक्स लेना पड़ता है, और आपकी दरख्वास्त के बावजूद और यकीनन आपकी ख्वाहिश भी होगी कि वो ज़माना नो क्वेश्चंस आस्क्ड का ज़माना अब पीछे जाना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस का ज़माना आना चाहिए। देखो, नो क्वेश्चन आस्क्ड, 70 साल से नो क्वेश्चन आस्क्ड पर अगर हम चल रहे हैं तो नतीजा ये है कि फिर पता ही नहीं चलता सरकार के हो क्या रहा है, और फिर आप सरकार से कहें कि पॉलिसी भी बनाओ। अगर आधी तिजारत नीचे चल रही हो तो किस चीज़ की पॉलिसी बनाएंगे? तो असल में तो उस चीज़ की पॉलिसी बनानी चाहिए जो नीचे चल रही है और बड़े अच्छे अंदाज से चल रही है। उसको इग्नोर करके जो एविडेंट पॉलिसीज़ बनती हैं फिर उनके ऊपर बनती हैं जो टैक्स पेयर हैं। नतीजा ये है कि टैक्स पेयर तकलीफ़ में है
کیونکہ نظر تو وہی آ رہا ہے نا. جب حکومت آگے بڑھتی ہے اور ٹیکسیشن بھی پچھلے 70 سال سے جب ٹیکسیشن کو براڈ کرنے جاتی ہے تو مختلف ادارے آ کر کہتے ہیں کہ جی اس سال نہیں کرو, ہم سے یہ وعدہ لے لو کہ ہم یہ ٹیکس دے دیں گے, یا یہ ترکیب لڑا لو, یا یہ ترکیب کر لو, یا فوٹیج پر لے لو, یا دکان کی ٹوٹل ٹرن اوور پر کچھ کر دو, یا پھر ہم ڈکلیئر کر لیں 20% امپروومنٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دے دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ ایک پریشانی کی نشاندہی کرتی ہیں, وہ یہ کہ ٹیکس کا نظام جو لوگ اس میں نہیں ہیں وہ گھبراتے بھی ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں اگر پھنس جائیں گے تو رشوت ستانی اور رشوت خوری کے چکر میں بھی مزید معاملہ گڑبڑ ہوگا اور پریشانی ہوگی. میں اس بات کو سمجھتا ہوں مناسب اس لیے ادارے بھی اب اور زیادہ وجود میں آ رہے ہیں. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف معیشت ہے یہ بذات خود اس بات میں آسانی پیدا کرے گا کہ سارا کام وائٹ ہونا شروع ہو جائے. آپ اس کا ایڈوانٹیج دیکھیے کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے اعتبار سے FATF کی وجہ سے اور ویسے بھی جو حکومت نے کام کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ریمیٹنسز تھے ایک تو وہ بڑھے بھی ہیں اور اس وجہ سے بھی بڑھے ہیں کہ انڈر دا ٹیبل بلیک منی نہیں آیا, تو فائدہ ہی ہوا. اوور دا ٹیبل ہے اور حکومت کو معلوم ہے اور حکومت اس اعتبار سے پالیسیز بناتی رہے گی. تو لہٰذا یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بڑھ جائے گی تو 3% GDP پر اس کا اثر پڑے گا. اور اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ہر انداز میں ڈیجیٹلائزیشن ہو رہا ہے, اور اتنا ہو رہا ہے کہ کیش ٹرانزیکشن چائنا کے اندر, ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ جو بھکاری بھی ہوتا ہے نا وہ اپنا QR کوڈ کی تصویر یہاں رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کی تصویر لے کر اور مجھے پیسے دے دو, کیونکہ کیش کیرنگ اب لوگوں نے وہاں ختم کر دی. اتنی ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے کہ بینکس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, یہ برک اینڈ مارٹر والا بینک بھی اب ختم, تم صرف اپنے بیلنس شیٹ, ہماری ڈیلی انکم کا جو معاملہ ہے اور جو موومنٹ ہے تمہارے یہاں پیسے کا, اس کو ہمارے ساتھ لنک کر دو, ہم تمہیں 10 سیکنڈ کے اندر جواب دے سکیں گے کہ تمہیں ہم کتنا پیسہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو ٹولز نئے زمانے کے آ رہے ہیں جس میں بجائے اس کے کہ آپ مہینوں بینکوں کے چکر لگائیں, اس بات کا بھی امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آپ دیکھتے جائیں گے آپ نہیں تو آپ کی اولاد زیادہ تیزی سے اس کو اڈاپٹ کرے گی کہ یہ. تو دس از ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن اور ٹرانسپیرنسی. کیونکہ حکومت نے ٹیکس کرنا ہے تو دیکھو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ٹیکس لینے میں کرپشن نہ ہو اور خرچ کرنے میں کرپشن نہ ہو. یہ کسی حد تک سیاسی کام بھی ہے اور کسی حد تک ایفیشنسی آف سسٹمز کو بڑھانا بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے بلاک چین کا قصہ نام سنا ہوگا, اب وہ کافی جگہوں پر وہ امپوز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ واقف ہیں, آپ تو اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں, ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ چائنا سے پاکستان کے لیے 6 ارب کا مال چلتا ہے اور پاکستان 4 ارب کا مال پہنچتا ہے. اب کہاں چوری ہوا, کہاں غائب ہوا, کسی نے رپورٹ بھی نہیں لکھوائی, کوئی FIR بھی نہیں کٹا, مگر وہاں سے زیادہ چلا, یہاں کم پہنچا. تو اب سوچا یہ جاتا ہے, اور پاکستان کسٹمز کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز کر لو, وہاں سے بلاک چین میں کوئی انٹری ہوگی تو آخر تک وہ انٹری بدلی نہیں جا سکتی. مگر پھر کیا ہوا, پھر آپ کی انڈسٹری بیٹھ تو نہیں جائے گی, کیونکہ اس وقت تو اس انداز سے چل رہی تھی کہ 6 ارب کا چلا اور 4 ارب کا پہنچا اور لہٰذا سستا پڑ گیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں حکومت کے ساتھ جو اب آپ کی گفتگو ہونی چاہیے وہ اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں کر رہے یا ہمیں مزید چھوٹ دے دو کچھ عرصے کے لیے. وہ ظاہر ہے کچھ چھوٹ دینی پڑتی ہے, کوئی سبسڈی دینی پڑتی ہے, وہ اپنی جگہ پر, مگر نو کویسچنز آسک سے ہٹ کر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں سب حساب رکھیں گے. تاجر بہت سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ان پڑھ آدمی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کتاب رکھو. میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہر ان پڑھ آدمی دھندے کا حساب رکھتا ضرور ہے, مگر گھبرائے گا کہ جناب یہ اب FBR کے چکر اور انکم ٹیکس کے چکر لگائیں. یہ جینوئن شکایت.
مگر پھر حکومت کے ساتھ یہ نیگوشیشن نہیں ہو کہ ہم پر ٹیکس نہیں لگاؤ، بلکہ یہ نیگوشیشن ہو کہ ہم یعنی کتابیں ہماری مت دیکھو، یہ نیگوشیشن ہو کہ ٹیکس کم کرو. دیٹس فیکچوئل بات پر آ جائے گا معاملہ کہ جی ٹیکس آپ کم کریں، ہماری کتابیں کھلی ہیں، ٹیکس ہم کم کریں. تو یہ بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا تھا. دوسری مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چیمبر نے فیڈریشن نے یہ بات رکھی کہ جناب آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ سے ایک اور درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فائدہ یقیناً بغیر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نہیں ہوگا، اور دنیا میں یا تو ہم دوسرے کے اسکل سیٹس کو کاپی کرتے رہیں یا اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں تو واقعی بہت ضروری ہے. مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کے ساتھ بھی ملیں. ساری یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ساری یونیورسٹیز میں تھیسیز لکھی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کراچی کے اندر جو لوگ ہیں، جو لوگ لاہور میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، یونیورسٹیز کے ساتھ ایک تعاون شروع کریے کہ جہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر آپ یونیورسٹی کو دیں اور یونیورسٹی آپ کو فیڈ بیک دے. سب سے آسان، اور یونیورسٹیز بے چین بیٹھی، اور یونیورسٹیز کے ساتھ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب میں ذمہ داری آپ لوگوں نے یہاں سے منتخب کر پھر صدارت میں الیکشن کرا دیا، میں جب پہنچا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر جن لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے وہ انڈسٹری میں کھپ نہیں رہے، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ جرنلزم ہو. کوئی چیز بھی آپ اٹھا کر لے لیے، ایک آئیوری ٹاور بنا ہوا ہے، وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ایکیڈمک انداز سے ان کی تربیت کرنی ہے، اور نیچے جب وہ بیچارہ مارکیٹ میں جاتا ہے، بیچاری مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کی کھپت نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے، میری نیچے جتنی یونیورسٹیز آتی ہیں میں نے سب کے سینٹ وغیرہ کے اندر کوشش یہ کی کہ مارکیٹ کے لوگوں کی نمائندگی ہو، مگر وہ بھی کافی نہیں ہے. میں ان کے ساتھ باقاعدہ ایڈوائزری گروپس بنا رہا ہوں، خاص طور پر سکلز کے حوالے سے. آپ کو سکل سیٹس کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملتا ہی نہیں. بھائی یہاں پر حکومت کی نیفٹیک کا ادارہ ہے اور ٹیپٹا کا ادارہ ہے، اور سندھ کا ٹیپٹا اور نیفٹیک سینٹر کا اور پنجاب کا بہترین کام کر رہے ہیں. مجھے کوئی شبہ نہیں اس بات پر کہ بہترین کام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں جہاں آپ کو بڑی امپلائمنٹ چاہیے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ آپ چاہتے کیا ہے. زیادہ ہم نہیں چاہتے، آپ کا پیسہ وہاں نہیں چاہتے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نو ہاؤ کے اعتبار سے اپنی گزارشات تو رکھتے ہیں. لہٰذا نیشنل سکلز یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ کار مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کی ہم نے ناٹ اونلی ایم او یوز بلکہ ایک باقاعدہ پارٹنرشپ کرا دی ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمارے یہاں ٹریننگ ہوگا، نیشنل سکلز یونیورسٹی میں ٹریننگ ہوگا اور وہ لوگ مارکیٹ میں آ جائیں گے. دیکھیں حکومت کا کام کے اندر ایک تو یہ تھا کہ سب کو تعلیم دے، پھر بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، کوششیں جاری ہیں. جیسے آج میں نے علماء کی ایک میٹنگ بلائی تھی مشائخ کی، اس وجہ سے کہ کووڈ کے سلسلے میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. اب جب کووڈ ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس ونڈو کو اب کلوز کیا جائے کہ بھائی جو انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ نماز کے اندر جو کچھ کہا تھا اس کے حوالے سے نئی گائیڈنس دیتے. اسی کے اندر میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ ایک معاشرے کی سماجی ذمہ داریوں کے اندر ان کا ایک آفر یہ تھا کہ فجر سے لے کر ظہر تک مساجد ہماری خالی ہیں، اگر یہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن یا تعلیم کا کوئی بندوبست کر لیا جائے تو عمارت موجود اور اساتذہ موجود، تو لہٰذا یہ کام ہو سکتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ بڑے مخیر لوگ ہیں، واہ واہ. میں جب بھی آپ لوگوں کی شکلیں دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کتنی خیرات کے راستے آپ تلاش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر اس بات کو، تعلیم کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ بے انتہا ضروری ہے. میں آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی یہاں پر میٹنگ ہوئی فارن منسٹرز کی، اور بڑی کامیابی پاکستان کی ہوئی. ایک ہیجانی کیفیت ہے سیاست کے اندر، وہ چلتی رہتی ہے، مگر آپ دیکھیے اس کے باوجود میں یہاں موجود ہوں کیونکہ آپ سے وعدہ تھا. وہاں بھی ضروری ہے مگر یہاں بھی موجود ہوں کیونکہ آپ سے وعدہ تھا. تو کام سرکار کا اور حکومتوں کا چلتا رہتا ہے،
اس کے اندر اور ایک اسلاموفوبیا پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہمارے معاشرے کا ہے. ہمارے معاشرے میں ریئیکشنز بڑے سیویئر ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو بے انتہا ضروری تھا کہ قوم کے جذبات کی عکاسی انٹرنیشنل فورمز میں کی جائے، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اقوام متحدہ نے اس چیز کو مان لیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جن کو ہم نے بتانا تھا انہی ممالک نے اس کی مخالفت بھی کی. ہمارے پڑوسی ہندوستان نے مخالفت کی اس ریزولوشن کی. اس وقت یورپین یونین کے اندر کیفیت ہے، باوجود وہاں سے بھی مخالفت ہوئی. مگر کم سے کم ہر سال ایک یاد دہانی ہوگی پوری دنیا کی کہ اسلاموفوبیا سے گریز کیا جائے اور امن کی طرف چلا جائے. میں اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزوں کا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سے مدد بھی چاہتا ہوں کہ 2 مسائل ایسے ہیں معاشرے کے جو گھن کی طرح معاشرے کو کھا رہے ہیں. صرف آپ ہی نہیں، آپ تو ایک بہت طاقتور قوم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے. اور وہ 2 چیزیں ہیں: غیبت، جس میں ہم سب کی انگلیاں واٹس ایپ پر بغیر تحقیق کر کے ادھر کی خبر ادھر پہنچاتی ہے، میرے ٹلٹ کے ساتھ ہو، میرے باعث کے ساتھ ہو، فٹافٹ جناب اپنے دوستوں کو ہم پہنچاتے ہیں. اس میں آپ تو خیر پھر بھی تجزیہ کر لیتے ہوں گے کون سی صحیح کون سی غلط، مگر ہماری اولاد کا کیا ہو جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم تو کچھ بھی تجزیہ کرنے کے قابل ہیں. آپ اخبار دیکھا کرتے تھے، اخبار سے آپ ٹی وی پر آئے، ٹی وی سے آپ سوشل میڈیا پر آئے. اچھا، اخبار میں کیا تھا؟ ایک ایڈیٹر تھا جس کے باعث کا آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ فلانا اخبار ہے، اس کا ایڈیٹوریل پالیسی کا جھکاؤ اس طرف ہے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہے. پھر ٹی وی آیا جس میں صرف ٹاک شوز کی مار دھاڑ آپ دیکھتے رہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کیا ہے، صرف لگتا تھا کہ ملک تو تباہ ہو گیا. ہر روز ملک کی تباہی کے جو خبریں تھیں وہ گھومتی رہتی تھیں. اب سوشل میڈیا بھی ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ کون سی خبر کہاں سے چلی، کتنی فیک تھی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 14 سال کا بچہ، تحقیقات یہ بتاتی ہیں دنیا میں کہ 14 سال کا بچہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے فیک نیوز سے، اور اس کو ایبزارب کر لیتا ہے کیونکہ اس کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ فیک نیوز اور غیبت میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. صرف تعلیم صرف اکیلی نہیں، بلکہ اس کا دوسرا پہیہ اس سائیکل کا جو تربیت کا تھا، وہ جو خاندان سے ملتی تھی، اس میں کچھ گنجائش ہے، اور اس گنجائش کو آپ اوور کم کریں. میں یہاں پر غربت کا بھی ذکر ہوا. یقیناً حکومت سارے کام کرتی ہے. ہر حکومت باپ کی طرح ہوتی ہے کہ کس کے منہ میں کون سا دانہ ڈالا جائے، کہاں تجارت کو اور انڈسٹری کو فروغ دیا جائے تاکہ یہ بھی ایمپلائمنٹ دیں. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. کووڈ آ گیا تو بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑا پھر کہ 170 ارب روپیہ، 170 کروڑ، اپنا 1,70,00,000 خاندانوں کے اندر مسلسل کوئی نہ کوئی مدد دی جاتی رہی. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. کووڈ کے بعد جناب سپلائی چین فیل ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے، اللہ نے آپ کو کامیابی دی. NCOC کا اچھا کام، حکومت کی پالیسی، علماء، مشائخ، میڈیا، آپ سب لوگوں نے اچھی پالیسی کے ساتھ کام کیا، مگر دنیا کھڑے ہوتے ہوتے سپلائی چین کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوا. تو لہٰذا میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک کیفیت ہے دنیا کے اندر جس کو آخر میں پہچانوانا چاہتا ہوں، وہ ہے منافقت کی، وہ ہے ہپوکریسی کی، وہ ہے کہ جی مہاجرین رنگ کے کیسے ہیں، اس اعتبار سے دل زیادہ نرم ہوتا ہے. یہ آپ نے افغان مہاجرین کے اندر آپ نے دل کھول کر سب کو بلایا، 40 سال تک 40 لاکھ کو رکھا. بیریئر روم کے اندر ڈوبنے دیتے ہیں لوگ، آنے نہیں دیتے اپنے ممالک میں. اور یوکرین کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں امن ہو. پاکستان کا موقف یہی ہے. ان کے مہاجرین ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے کھولے جائیں، مگر ایک یکساں کیفیت دنیا میں ابھی نہیں ہے. ہپوکریسی ہے، تضاد ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے کہ عربی اور عجمی پر فرق ختم کیا گیا ہے. تو دنیا میں ضرورت ہے کہ یہ منافقت کا دور ختم ہو.
اور صرف ویسٹڈ انٹرسٹ پر فیصلے اقوام متحدہ کے نہ ہوں، کشمیر کو بیک برنر پر نہ رکھا جائے. جتنا یوکرین اہم ہے اتنا ہی کشمیر اہم ہے. مگر اس کیفیت کے اندر آپ لوگ پاکستان جو ہے وہ اپنی سوچ اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ بارٹر کا یہاں پر ذکر ہوا تو میں 2 بلکہ 4-5 بڑی میٹنگز کر چکا ہوں، اور ایک گوادر میں کی اور ایک کوئٹہ میں کی، جس کے اندر بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے بہت سارے مسائل کو ہینڈل کیا. چیک پوسٹ بہت کم کر دیں، اس بات کا اہتمام کیا کہ LPG، تیل، بجلی، ویجیٹیبلز یہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، کچھ چیزیں ایران کے ساتھ اور کچھ چیزیں افغانستان کے ساتھ، باقاعدہ 9 مارکیٹس کا اہتمام ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر، تاکہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ بھی کم ہوں اور انسپیکشن کا ماحول بھی تیز ہو جائے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں میں ویجیٹیبلز اور کھانے کی اشیاء اور LPG اور جو گیس کی قلت ہے اور جو بجلی کی قلت ہے ان ایریاز کے اندر اس کا بھی اہتمام ہو سکے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا اور جن لوگوں نے پرائزز جیتے. مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں خواتین بھی تھیں. ایک یوتھ بلج ہے پاکستان میں، اور ایک خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں، جن کو جو معیشت میں نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا بلج ہے. اگر ہم نے خواتین کو، اور آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کاروباری افراد ہیں، یقیناً آپ کوشش کرتے ہیں مزید کریے، اپنی بیٹیوں کو انوالو کریں کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، اپنی بہوؤں کو انوالو کریں. اور چونکہ وہ خاندان بھی بنا رہی ہیں، لہٰذا وہ پارٹ ٹائم، اس سے زیادہ ہمدردی ان کو کہاں ملے گی جہاں اپنے ماں باپ اور سسر کے فیکٹریز اور انڈسٹریز میں کہ وہ آئیں بھی اور بوقت ضرورت وہ ہٹیں بھی. تو یہ سب سے اچھا. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ سے ملاقات ہو تو اس سلسلے میں اس کو صرف الفاظ تک مت محدود رکھیں. یہ قائد اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک سارے لوگ آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں، مگر آپ بھی اس کے اندر تھوڑی سی محنت اور کر دیں تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم.